अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारे गुज़श्ता से पेवस्ता प्रोग्राम है। कल का प्रोग्राम हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की सियासत अपने तहलका खेज़ मोड़ पर है और वो पसे पर्दा क्या कहानी चली है ये हम आपको 2-3 प्रोग्राम में बताएंगे कि तो आज उस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। हर हिस्सा अपनी जगह पे मुकम्मल है और कल के प्रोग्राम में के आखिर में हमने आपसे कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने वज़ारत उज़्मा के आइंदा के उम्मीदवार का फ़ैसला कर लिया और वो उम्मीदवार कौन होगा ये हम आपको कल बताएंगे। तो आज हस्बे वादा हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने जो सफ़ों के अंदर जितने वज़ारत उज़्मा के हवाले से नाम लिए जा रहे थे वो फ़ैसला हो गया। वो फ़ैसला क्या है, किस उम्मीदवार का नाम फ़ाइनल किया गया है और क्यों किया गया है, ये आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठकर पाकिस्तान के अंदर सियासत में 3 अहम तरीन अहदाफ हासिल कर लिए हैं। वो कौन से अहदाफ हासिल किए हैं और उन अहदाफ को हासिल करने से नवाज शरीफ साहब को क्या फ़ायदा होगा, और फिर हम आपको आखिर में बताएंगे कि हम जो हमारा कल का प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह तो उसमें हम आपको क्या बताएंगे। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कल हमने आपसे वादा किया था कि आज हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून ने जो अपना वज़ारत उज़्मा का आइंदा का उम्मीदवार है उसके हवाले से फ़ैसला कर लिया है। मैं उम्मीदवार इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो अल्लाह जानता है कि वज़ारत उज़्मा मुस्लिम लीग नून को आइंदा इलेक्शन के नतीजे में मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी अपना एक डिसीजन है पार्टी के अंदर से। वो एक कन्फ्यूजन था, वो नवाज शरीफ साहब ने दूर कर लिया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारी बातें की जा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस जब आ जाएंगे तो उसके बाद उनकी नहली ख़त्म होगी तो फिर वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हो सकते हैं। और दूसरी बात की जा रही थी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। तीसरी बात की जा रही थी कि नहीं जनाब, मरियम साहिबा मुस्लिम लीग नून की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, उनके होते हुए कोई और कैसे हो सकता है। अगर नवाज शरीफ नहीं होंगे तो फिर मरियम साहिबा होंगी। और चौथे जो हैं वो पिछले जो वज़ारत उज़्मा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हमारे रह चुके हैं हमारे मुल्क के, नवाज शरीफ साहब के बाद वो शाहिद खाकान अब्बासी, क्या वो होंगे। फिर और भी कुछ नाम लिए जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब का साथ साथ उनके साहबजादे हमजा शहबाज का भी नाम लिया जा रहा था। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के एक वज़ीर थे, एक अहदेदार थे, इस तरह और भी कुछ काफ़ी कदावर मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग मौजूद हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन ज़रा कि ये कहना कि इस हवाले से नवाज शरीफ साहब जो कि पार्टी के कायद हैं और उनका फ़ैसला इस पार्टी के लिए हतमी और आखिरी होता है, उन्होंने जो है वो अपने करीबी साथियों से तवील मुशावरत के बाद बिल आखिर एक नाम फ़ाइनल कर लिया और वो नाम उन्होंने फ़ाइनल किया है जनाब शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब का नाम इस वजह से फ़ाइनल नहीं किया गया कि वो उनके भाई हैं या कि मरियम को वो नहीं बनाना चाहते या वो ख़ुद नहीं बनना चाहते। पहले हम बात कर लेते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपनी ज़ात की। एक तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त कानूनी तौर पर नाअहल हैं, लेकिन माजी में भी वो एक दफ़ा नाअहल हुए थे। मुशर्रफ साहब के दौर में उनको अदालतों ने नाअहल किया था, लेकिन फिर उन्हीं अदालतों ने उनको अहल कर दिया। उनकी अपीलें भी अभी पेंडिंग हैं, कल किसी भी वक्त वो अगर वापस आ जाते हैं उनकी अपीलें चल पड़ती हैं, उसका फ़ैसला हो जाता है, उनकी अहलियत दोबारा हो जाती है तो वो ख़ुद भी उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के जहन में जो सोच है मुबैना तौर पर वो ये है कि उनकी सेहत के मामला भी अब ठीक नहीं हैं और दूसरा वो 3 दफ़ा वज़ारत उज़्मा पर विराजमान हो चुके हैं और उनको कोई ऐसी हसरत नहीं है एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने की। वक्त कुछ भी कर सकता है, उनकी सेहत भी ठीक हो सकती है, उनकी नहली भी ख़त्म हो सकती है और वो वज़ारत उज़्मा पर फिर भी आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। और ये फ़ैसला क्यों किया गया है और ये क्यों फ़ैसला किया गया है कि अगली जो अगर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल करती है तो उसकी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार मरियम साहिबा नहीं होंगी, क्योंकि मरियम साहिबा तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी पॉपुलर लीडर हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर नवाज शरीफ साहब के बाद अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और उनके वोटरों के हवाले से देखा जाए तो मरियम साहिबा जो है वो बड़ी आइडियल एक उम्मीदवार थी। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला क्यों किया? तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हालात को बड़े गहरे तरीके से उनका तज्जिया करते हैं, बड़ा उसका अमीक नज़रों से जायज़ा लेते हैं। उन्होंने ये चीज़ देखी और उनका ये कहना था कि जी मरियम साहिबा जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के लिए बहुत कम्पिटेंट उम्मीदवार हैं और उनके अंदर ऐसी सलाहियतें भी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि दुनिया भर के हुक्मरान जो होते हैं सदूर वज़ीर-ए-आज़म उनके बच्चे उनके साथ होते हैं और वो अपने बाप को देखकर अपनी मुस्तकबिल की चीज़ें सेट करते हैं। आप अमेरिका की मिसाल लीजिए,
جو صدر بش تھے اور پھر بش جونیئر تھے تو انہوں نے اپنے والد کو دیکھا اور پھر سیاست میں اور کامیابی حاصل کی اور وہ بھی پھر امریکہ کے صدر بنے. سو یہ ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ جناب مریم صاحبہ جو ہیں وہ 3 دفعہ ان کے والد وزیر اعظم رہے, 2 دفعہ ان کے والد وزیر اعلیٰ رہے, 2 دفعہ ان کے چچا وزیر اعلیٰ رہے. تو وزارت اعلیٰ یا وزارت عظمیٰ انہوں نے بڑی قریب سے دیکھی ہوئی ہے, ان کو سارا پتہ ہے کہ یہ معاملات کیسے چلائے جاتے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر ان کے ذہن میں یہ چیز موجود ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے, عمران خان صاحب کا جو رجیم پاکستان پہ سو گزر رہا ہے, اور جو 3 سالوں میں ملکی معاشی سطح پر اور بین الاقوامی تنہائی کی سطح پر جو پاکستان جتنا پیچھے جا چکا ہے, جتنی اس کے حالات خراب ہو چکے ہیں, ان حالات میں شاید مریم صاحبہ جو ہیں وہ اس طرح سے ایک دم جس سپیڈ سے ملک کی اس ساری صورتحال کی ریپیرنگ کی ضرورت ہے, شاید وہ اس سپیڈ کو مینٹین نہ کر پائیں. اگر ایک نارمل حالات ہوتے اور پھر وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہوتی ہیں مریم صاحبہ, تو کوئی ایسا مریم صاحبہ کے لیے مشکل نہیں تھا. ان کے پاس انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے کہ حکومتیں کیسی چلائی جاتی ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہی مسلم لیگ نون کی اگر حکومت بنتی ہے آئندہ, اگر وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کرتی ہے, تو جس سپیڈ سے جنگی بنیادوں پہ پاکستان کی جو وہ ڈیمیج کی جو ریکوری ہے اس کا کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نہ صرف بہت زیادہ تجربہ کار ہیں بلکہ بہت اچھے منتظم بھی ہیں. تو وہ جنگی بنیادوں پر ملک کی جو معاشی ریکوری ہے اور جو بین الاقوامی سفارتی تنہائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا نواز شریف صاحب نے کہ جی ان کی اپنی ذات کیا ہے, ان کی بیٹی کیا ہے, اگرچہ شہباز شریف صاحب ان کے بھائی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہرحال جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ان کی اپنی مطابق وہ انہوں نے میرٹ پہ کیا اور پاکستان کی جو موجودہ ریکوائرمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا ہے. اب بات کی جائے کہ پھر مریم صاحبہ کا مستقبل کیا ہوگا, تو مریم صاحبہ کے لیے یہ طے کیا گیا کہ جی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب چلائیں گے, جبکہ مریم نواز شریف صاحبہ کو پارٹی کی قیادت دی جائے گی. اور چونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پارٹی کے اندر رہ کر اپنی دلیری اور سیاسی دلیری کا بہت زیادہ مظاہرہ کیا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جب ان کے والد صاحب کو اور انہیں سزا سنائی کی تھی اور وہ دونوں بیرون ملک تھے, کلثوم صاحبہ بستر مرگ پر تھیں, تو اس وقت جب نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آ کے گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا تو مریم صاحبہ نے قطعاً اپنے والد کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ تو جائیں, میں تو عورت ہوں, میں تو اس گرمی میں اور حبس میں جا کے پاکستان کی جیلوں میں نہیں رہ سکتی. وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ آئیں اور بڑی بہادری سے انہوں نے گرفتاری پیش کی, اور پھر جیل کے اندر سے بھی ہمیں اطلاعات ملتی رہیں کہ انہوں نے کوئی اسپیشل کلاس لینے سے یا کوئی الگ جگہ لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے عام خواتین قیدیوں کے ساتھ رہنا پسند کیا. اور مجھے یاد ہے میں کوریج کرنے جایا کرتا تھا اڈیالہ جیل کے باہر, اتنی شدید حبس ہوتے اور گرمی ہوتی تھی کہ اللہ کی پناہ, لیکن اس گرمی میں بھی مریم صاحبہ نے وہ جیل کاٹی, بڑی بہادری سے کاٹی. اس کے بعد بھی مریم صاحبہ کو نواز شریف صاحب کے سامنے جب پھر گرفتار کیا گیا, جب وہ بیل آؤٹ ہوئیں, ان کی سزا معطل ہوئی, ان کے اوپر دوسرے کیسز بنے, تو جب وہ اپنے والد صاحب سے ملنے جیل میں گئی تو ان کے والد صاحب کی موجودگی میں نیب نے پھر ان کو گرفتار کیا. مقصد تھا یہ کہ نواز شریف صاحب کو ایک ذہنی اذیت دینا تھا, وہ خیر دی گئی. تو مریم صاحبہ جو ہے وہاں پہ بھی انہوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا. پھر جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے اور مریم صاحبہ کو باہر نہیں جانے دیا گیا, تو انہوں نے ایک تو اس وقت باہر جانے کے لیے ECL سے نام نکالنے کے لیے اپنے کوئی درخواست نہیں دی, وہ بہادری کا مظاہرہ کیا. پھر انہوں نے جب ان کی سرجری ریکوائر تھی بیرون ملک, تو اس وقت بھی انہوں نے کہا جی کہ میں مر جاؤں گی لیکن میں اس حکومت سے درخواست نہیں کروں گی کہ میرا نام ECL سے نکالیں. اور پھر ان کے بیٹے کی رسم نکاح ہوئی لندن میں, اور وہاں پر بھی مریم صاحبہ نے قطعاً کوئی درخواست نہیں کی حکومت سے کہ جی مجھے آپ بیرون ملک جانے دیں اور مجھے میرا نام ECL سے نکالا جائے, یا وہ کورٹ میں نہیں گئی. تو اگر وہ کورٹ میں جاتی تو ممکن ہے ان کو اجازت مل بھی جاتی, لیکن مریم صاحبہ نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا. پھر جب نیب نے ان کو بلایا اور وہ پھر ورکرز کو لے کے نیب کے آفس کے باہر گئی, تو وہی نیب جو ان کو بلا کے جو ہے وہ پریشرائز مبینہ طور پہ کرنا چاہتا تھا, جیسا کہ مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں ان کے بقول. تو مریم صاحبہ جب کارکنوں کو لے کے گئیں تو نیب جو ہے وہ دوڑ گئی پھر وہاں سے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کو کوئی بیان نہیں لینا. اس کے بعد سے آج تک انہوں نے مریم کو بلایا بھی نہیں, اور مریم نے جو ہے وہ بڑی کامیابی سے گلگت میں اور کشمیر میں اور پاکستان کے اندر جو ضمنی انتخابات ہیں ان میں مسلم لیگ نون کی جو انتخابی مہم ہے اس کو بڑی کامیابی سے لیڈ کیا. اور ان کی پبلک جو گیدرنگ تھی PDM کے اندر, ان کی جو پرفارمنس تھی, جو ان تینوں الیکشن کمپینز کے اندر ان کی پرفارمنس تھی, کہ ہم نے دیکھا اس وقت مریم نواز صاحبہ سے بڑی کراؤڈ پلر اس وقت کوئی نہیں ہے. کسی کو پسند ہوں گی, کسی کو نہیں ہوں گی, لیکن اپنی پسند یا ناپسند کی وجہ سے حقائق کو بہرحال جھٹلایا نہیں جا سکتا. یوں مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایک بڑی آئیڈیل سچویشن میں, اور یہ سوچا گیا ہے کہ جتنا عرصہ شہباز شریف صاحب سرو کریں گے بطور پرائم منسٹر, اور اس دوران مریم صاحبہ نہ صرف کہ پارٹی کو لیڈ کریں گی بلکہ پارٹی میں ان کی گرپ بھی مضبوط ہو جائے گی,
پبلک کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن زیادہ رہے گا، اور یوں جو ہے وہ ایک دفعہ اس سے اگلے ٹینیور میں پھر جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے بڑی اچھی امیدوار ثابت ہوں گی۔ تو یہ آپ کو بات بتانی تھی کہ جی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے، مریم صاحبہ نہیں ہوں گی، شاہد خاقان عباسی نہیں ہوں گے، اور کوئی نہیں ہوگا، اور شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، جبکہ مریم صاحبہ جو ہے وہ پارٹی کی قیادت کریں گی۔ اب ہم دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا پہلو میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں عرض کی تھی کہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب نے اتنا عرصہ بیرون ملک بیٹھ کر کون سی 3 اہم جو ہیں وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، کون سی 3 اہم جو ہے انہوں نے ٹاسک اچیو کیے ہیں۔ پہلی انہوں نے کامیابی تو یہ حاصل کی کہ ان کی صحت اب ماضی کے مقابلے میں کافی بہتر ہو گئی ہے۔ وہ جب یہاں تھے، جیل میں تھے اور نیاب کی کسٹڈی میں تھے، اور ان کی صحت دن بدن گرتی چلی جاتی تھی، ان کے پلیٹلیٹس کا ایشو ہوتا، ہارٹ کا ایشو تھا، بلڈ پریشر کا ایشو تھا، شوگر کا ایشو تھا، بہت ساری اس میں کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی تھی، رپورٹس بڑی خراب تھیں، اور باہر جا کر جب انہیں علاج کرانے کے لیے باہر گئے تو وہ کرونا والا معاملہ شروع ہو گیا، تو وہ ان کا علاج لیٹ ہوتا رہا، لیکن بہرحال وہ چلتے رہے، اور اب جو ہے وہ ان کی صحت جو ہے کافی بہتر دکھائی دیتی ہے، اور انہوں نے اپنی صحت کی بحالی کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے۔ دوسری نواز شریف صاحب نے کون سی کامیابی حاصل کی ہے؟ دوسری کامیابی نواز شریف صاحب نے جو حاصل کی ہے وہ انہوں نے، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ مریم صاحبہ کی حوالے سے، کہ انہوں نے اپنی جو سیاسی وراثت ہے اس کے حوالے سے اپنا ایک متبادل کامیابی سے انٹروڈیوس کروا دیا، کیونکہ کوئی بھی سیاستدان جب وہ 60-65 سال سے اوپر اس کی عمر ہوتی ہے تو اس کے لاشعور میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ جی آخر اس کے بعد جو اس کا سیاسی وارث ہے، اس کا سیاسی جانشین کون ہوگا، اور کیا اس کے اندر اتنی اہلیت ہوگی، کیا اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہوگی، کیا اس کے جو سیاسی کمائی ہے، یعنی کہ جو اس کے فالوورز ہیں وہ اس سیاسی جانشین کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ سب سے بڑا ایک سوال ہوتا ہے کسی کے بھی ذہن میں۔ تو نواز شریف صاحب نے بڑی کامیابی سے مریم صاحبہ کو پاکستان کی سیاست میں ایک اہم ترین جو ہے پلیئر ان کو بنا کر ثابت کر دیا ہے، ایک اہم ترین پلیئر، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی مریم صاحبہ ایک ایسی کراؤڈ پلر ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑی کراؤڈ پلر ہیں، اور وہ کسی بھی جگہ پہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں اگر وہ جاتی ہیں اور وہ کوئی جلسہ کرتی ہیں تو وہاں سے لوگوں کا رسپانس ان کو ملتا ہے۔ نواز شریف صاحب کی یہ دوسری اچیومنٹ ہے، وہ اپنے سیاسی جانشین کو کامیابی سے انٹروڈیوس کروانا ہے۔ تیسری کامیابی جو نواز شریف صاحب نے حاصل کی ہے وہ بڑی ہم کہہ سکتے ہیں بڑی اہم کامیابی ہے۔ وہ کامیابی ہے کہ جب یہ عمران خان صاحب وغیرہ کی حکومت آئی تو پاکستان کے مقتدر حلقوں کا خیال تھا کہ خان صاحب جو دعوے کرتے رہے تھے کہ جناب ہم آئیں گے تو پتہ نہیں پاکستان کو کون سے رنگ لگ جائیں گے، چلے وہ رنگ نہیں لگے تھے تو نہ لگتے، لیکن الٹا بڑھائی گرک ہو گیا، وہ پنجابی کے اندر پٹھائی بہ گیا، تو وہ پٹھا بیٹھ گیا تو بڑے گھبرائے، پھر آگے پیچھے باتیں شروع ہو گئی، جناب عدم اعتماد لائی جائے، کچھ کیا جائے، ملک کو سنبھالا جائے، لیکن تمام تر میسیجز کے باوجود، تمام تر پیغامات کے باوجود، شہباز شریف صاحب کی خواہش کے باوجود کہ مفاہمتی سیاست کی جائے اور یہ عدم اعتماد لائی جائے پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی، لیکن جو باقی سیاسی جماعتیں بھی یہ خواہش رکھتی تھی، خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ بڑی خواہش رکھتی تھی، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ 85 سیٹیں مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی میں ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں تو سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، تو ان کے بغیر، مسلم لیگ نون کی شمولیت کے بغیر نہ پنجاب میں تبدیلی آ سکتی ہے ان ہاؤس، نہ وفاق میں آ سکتی ہے۔ تو بڑے جھنجھلائی تھی پارٹی کے، اپنے لوگ بھی بڑے جھنجھلائے تھے کہ جناب میاں صاحب کیوں نہیں مان رہے، اور پارٹی کو بڑا لاس ہو رہا ہے، پارٹی پہ پرچے ہو رہے ہیں، پارٹی کا ورکر جو ہے وہ دل برداشتہ ہو رہا ہے، اراکین اسمبلی ناراض ہو رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب بڑی مستقل مزاجی سے کھڑے رہے کہ نہیں جی ہم نے ان ہاؤس چینج کا حصہ نہیں بننا، اور اس کے پیچھے ان کی ایک سوچ تھی، اور اس سوچ پہ انہوں نے بڑی کامیابی سے عمل کیا۔ وہ سوچ یہ تھی کہ جتنا عرصہ عثمان بزدار صاحب پنجاب میں اور عمران خان صاحب وفاق میں کنٹینیو کریں گے، کھل جائیں گے عوام کے سامنے، مہنگائی کا معاملہ دیکھ لیجئے، بیروزگاری کا دیکھ لیجئے، فارن پالیسی کا دیکھ لیجئے، بیڈ گورننس کا دیکھ لیجئے، سارے معاملات میں یہ ایکسپوز ہو گئے، اور میاں صاحب نے بڑی مستقل مزاجی سے تمام تر پریشر کو برداشت کیا، اور انہوں نے بالکل وہ جو ہے ان ہاؤس چینج کے اوپر حامی نہیں بھری، اور بالآخر اب وہ سٹیج آ گئی ہوئی ہے کہ ہر جو سیاسی طالب علم ہے، جو سیاست پر نظر رکھنے والے شخص ہے، اس نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی اس پالیسی پر بڑی کامیابی سے عمل کیا، اور اب بھی نواز شریف صاحب اگر خود حکومت یا کوئی ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ وقت سے پہلے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیں تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب اس وقت بھی ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں، یعنی کہ مڈ ٹرم میں ہی وزارت اعلیٰ بدل جاتی ہے یا وزیر اعظم بدل جاتا ہے تو یہ لوگ مطلب نواز شریف صاحب کے سوچ کے مطابق ایکسپوز نہ ہوتے اور یہ ان کو دوبارہ سیاسی شہادت کا موقع مل
درجہ طور کہا جاتا ہے ہم تو پتہ نہیں کون سے رنگ لگانے والے تھے کہ وہ ہماری حکومت بدل دی گئی. سو یہ آپشن میاں صاحب نے ختم کر دیا. جو میاں صاحب نے یوں یہ 3 اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں پاکستان کے باہر بیٹھ کر. اب بات کرتے ہیں کہ جناب کل کا جو ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوگا اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو اس پاکستان کی سیاست کا یہ جو تہلکہ خیز موڈ چل رہا ہے اس میں جو باقی پلیئرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, مقتدر قوتیں اس وقت کیا چاہ رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں. جو باقی سیاسی پلیئرز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اور ANP ہے, اور ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں, MQM ہے جو حکومت کے اتحادی ہیں, خود تحریک انصاف کے اندر, اور وہ بھی یقیناً اس ملک کے اندر ایک بڑی پلیئر ہے پاکستان تحریک انصاف. تو یہ تمام لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کی نیکسٹ پلاننگ اس وقت کیا چل رہی ہے, اور پاکستان کی سیاست کا جو تہلکہ خیز موڑ ہے اس وقت ان کی سرگرمیاں کیا ہے, یہ ہم آپ کو کل کے پروگرام میں انشاءاللہ بتائیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.